बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदाई रमज़ान अलमुबारक। क्या खोया क्या पाया, एक मुहासबा। ईमान वालियों, रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान बनकर आता है। क्या बनकर आता है? मेहमान बनकर आता है जो अब रुखसत होने को है। चंद दिन हमारे पास में है, चंद घड़ियाँ हमारे पास में हैं। ज़्यादा दिन मैंने और आपने गुजार दिए हैं। बस देखना ये है कि उन लम्हात को मैंने और आपने गुजारने की कोशिश की है सिर्फ, या संवारने की कोशिश की है? बोलो ज़रा, क्या हमने देखना है कि गुजारने की कोशिश की है या फिर फ़र्क है ना? सिर्फ किसी ने रोज़ा रख लिया, अफ्तारी का इंतज़ाम कर लिया, सहरी का इंतज़ाम हो गया, सोए सोए वक्त गुजार दिया, ना कुरान की समझ, ना कुरान के इल्म का मामला, ना हदीस का समझ, ना कोई फ़िक्री तरबियत की, अपनी गुजार दिया। संवारने वाले कौन थे? जिन्होंने सिर्फ अपने आप को खाने पीने से नहीं रोका, बल्कि तक़वे का रोज़ा भी रखा और अपने आप को इल्मी फ़िक्र की तरफ भी लेकर गए, अपने आप को कुरान पाक और हदीस को समझने की तरफ लेकर गए, अपनी तजवीद को, अपने कुरान पाक पढ़ने के तरीके को भी ठीक करने की तरफ लेकर गए। तो दोनों में फ़र्क है ना? हाँ, इन्होंने क्या कोशिश की? संवारने की। इन्होंने क्या कोशिश की? गुजारने की। फैसला आपका है कि आपने देखना है कि आपने रमज़ान संवारा है या गुजारा है। बहरहाल ईमान वालियों, ये वक्त मुहासबे का है। किसका है? मुहासबा करना है, एनालिसिस करना है, खुद एहतसाबी करनी है। ठीक हो गया कि इस एक माह की ट्रेनिंग से हमने अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली पैदा की। क्या बोलो ना ज़रा, इस तकरीबन एक माह की जो ट्रेनिंग हुई है हमारी, उसमें हमने क्या पैदा की? तब्दीली पैदा की। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या पाया। ईमान वालियों, जैसे कि आप सबको पता है कि कुरान का मकसद लअल्लकुम तत्तकून था। रमज़ान भेजा गया, रोज़े हमारे पास आए, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। अब अगर हम गुनाह छोड़ने में आसानी महसूस करते हैं तो हमने रमज़ान पा लिया। हमने क्या पा लिया? पा लिया। अगर हम अब गुनाह को छोड़ते हैं ना, कई गुनाह तो हमारे अंदर ज़ाहिर मौजूद है, लेकिन अब हम ये समझती हैं, महसूस करती हैं कि वो गुनाह मैंने छोड़ दिया, वो गुनाह में अब बहुत ज़्यादा कमी आ गई, तो आप समझ जाओ कि आपने क्या पा लिया? रमज़ान पा लिया। आगे मेरी बहनों, भूख और प्यास पर काबू पाकर हमने अगर अपने नफ्स को लगाम देना सीख ली, किसको? अपने नफ्स को लगाम देना सीख ली, तो समझ लो हमने रमज़ान शरीफ की बरकत को पा लिया। अगर हमने गरीबों की भूख का एहसास और सदका खैरात के ज़रिए इंसानियत के जो जज्बा है वो अपने अंदर पाया, ठीक है, किनकी मदद के लिए? गरीबों की भूख का एहसास और सदका खैरात के ज़रिए इंसानियत की खिदमत का जज्बा हमने अपने अंदर पाया, तो समझे हमने रमज़ान की बरकतों को। और अगर हमारा कमज़ोर जो ताल्लुक़ था वो कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए, और फिर जो तरावी हमने अदा की, जो इबादत हमने, वो चाहे बदनी थी, वो नफली थी, वो माली थी, वो जिस्मानी थी, वो फ़िक्री थी, जैसे भी इबादत थी, अगर हमने वो इबादत कर ली तो समझ लो कि हमने रमज़ान की बरकत को हमारा कमज़ोर ताल्लुक़, आप ये देखो ना, इसकी एक जीती जागती मिसाल आपके अपने गांव में मौजूद है कि पूरे 11 महीने हमारी बहनें उस तरह कुरान पाक को समझने सीखने के लिए नहीं आती, लेकिन जब वो एक माह यहाँ पर लगाती हैं तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर वो शौक़ पैदा हो जाता है कि हम मज़ीद कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखें, मज़ीद हम शरिया अहकाम को सीखें, फ़िक़्ही मसाइल को सीखें, और वो फिर मज़ीद 11 महीने यहाँ पर आने की रूटीन बना लेती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा कर लेती हैं। और ये किसकी बरकत है? इस रमज़ान की बरकत है। किसकी? कि अपना कमज़ोर ताल्लुक़, और बाज़ का तो टूटा हुआ ताल्लुक़,
کہ اتنی عمر کی ہو جاتی ہیں انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ سیکھتی ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یہ یقیناً جس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی، قرآن پاک سے جس کا رشتہ تعلق مضبوط ہو گیا، رجوع الی القرآن ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے رمضان کی برکات کو، اس نے قرآن پاک کی شفاعت کو پا لیا۔ اور ایمان والیوں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کھویا کیا، ہم نے کیا کھویا؟ اگر ہم نے ایمان والیوں روزے کی حالت میں بھی جھوٹ، غیبت، بدگوئی نہیں چھوڑی تو ہم نے روزے کی روح کو کھو دیا۔ کس کی روح کو؟ بولو ذرا، کس کی روح کو؟ اب یہ الفاظ میرے ہیں نا، فیصلے تو آپ نے کرنے ہیں کہ آپ نے رمضان کو گزارا یا رمضان کو سنوارا۔ اور مقصد آج کیا ہے کہ ابھی بھی چند دن باقی ہیں، چند دن باقی ہے۔ خدا را کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان آج کا تھا اس میں میرے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، میں نے توجہ نہیں کی، تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ رمضان میں مانگ کر تو دیکھو، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور صرف رمضان میں نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ اپنے جو تائب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشش کا پیغام لیے ہوئے ہیں، خوشخبری لیے ہوئے ہیں۔ تو ایمان والیوں، آگے دیکھو کہ آج کل طاقت آتے ہیں نا، اب مجھے بتائیں کہ ہاتھ کو اٹھا کر تقریباً، چلو پوری رات کی اگر جاگرتی نہیں بھی کی، شب بیداری نہیں بھی کی، تو تقریباً جو چند گھڑیاں سوئی ہیں لیکن زیادہ رات کا پہر انہوں نے عبادت کی ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں ہم مجھے، زیادہ عبادت کی ہے انہوں نے، ماشاءاللہ۔ بس وہی لمحہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو سو گئے تھے، پتہ نہیں پھر ہماری اور آپ کی زندگی ہے یا نہیں ہے، بولیے نا، پھر ہمیں یہ رات ملے یا نہ ملے، پھر ہمیں یہ گھڑیاں ملیں یا نہ ملیں۔ تو یاد رکھیں ایمان والیوں، یہ قیمتی راتیں ہیں۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ یہ جو طاق راتیں ہیں نا، یہ قیمتی راتیں ہیں۔ اور ان راتوں میں بھی اگر ہم سوشل میڈیا پر یا فضول بحثوں میں یا فضول کاموں میں گزار دیں تو ہم نے بہت بڑا ایک مغفرت کا جو ذریعہ تھا، موقع تھا، وہ گنوا دیا۔ بہت بڑا کس کا جو موقع تھا؟ بولو نا، کس کا؟ مغفرت کا جو موقع تھا وہ گوا دیا۔ اور حدیث کے مطابق وہ شخص بدبخت ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ وہ شخص کون ہے؟ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے۔ ہاں، وہ شخص بدبخت ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو نہ بدلا۔ اب میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ویسے تو اس کا تعلق ہماری تنہائی سے اور اللہ سے ہے، لیکن یہ سوال میں عوام میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ خالی دنیاوی غموں میں رونا ہی رونا نہیں ہے، اللہ کے غم میں رونا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ تو بتائیں، کسی ایک قطرہ، میں زیادہ بات ہی نہیں کر رہی، ایک آنسو یاد الہی میں، ایک آنسو اپنی توبہ، اپنی بخشش کے لیے کسی کا نکلا، ہاتھوں کو اٹھا کر بتانا ہے، ایک آنسو، میں زیادہ کی بات نہیں کر رہی، ماشاءاللہ۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس کی آنکھ سے آنسو نہیں، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اسے مزید توبہ کی ضرورت ہے، اسے مزید اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسے مزید اپنے آپ کو عاجز بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان والیوں، یہاں پر میں اپنی تمام پیاری بہنوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ رمضان کے یہ جو آخری لمحات، آخری دن بہت قیمتی ہیں۔ بحیثیت خاتون، ہم نے سارا مہینہ سحری افطاری کی فکر میں کچن میں بہت ہی وقت گزارا یا نہ گزار رہے ہیں نا، ابھی بھی گزارا، اور عبادات کی بھی الحمدللہ کوشش کی۔ اس کی بھی کوشش کی، عبادات کی بھی کوشش کی۔ تو اب وقت یہ ہے سوچنے کا کہ اس بھاگ دوڑ میں اپنی روح کو کیا دیا ہم نے۔ ٹھیک، ہم نے جو کھانا کیا وہ تو گھر کے خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نا، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے، لیکن اس بھاگ دوڑ میں جو ہماری روح ہے اس نے کیا پایا؟ آپ سمجھ آیا نا، اس نے کیا پایا؟ آئیں اسی کے اوپر بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ یاد رکھو ایمان والیوں، تپتے کچن میں روزے داروں کے لیے کھانا بنانا محض یہ دنیاوی کام نہیں
بلکہ ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم نے خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا پائی۔ وہ جو روح کی بات ہو رہی تھی نا، وہ یہ چیز تھی کہ ہم نے اس خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے کیا پائی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پائی۔ اور پھر وقت پر جاگنا، وقت پر افطار کرنا، اور ہم نے اپنی بکھری ہوئی روٹین کو ایک مقصد کے تحت نظام میں لائے یا نہ لائے؟ یہ درس قرآن والیوں سے کبھی دوسری بہنیں پوچھئے گا، انہوں نے ایسے ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے اٹھ کے ہم نے کلاس لینے جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے افطاری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بڑی خوبصورت، کچھ تو بستروں پر ہی ایڑیاں رگڑتی رہتی ہیں، رمضان میں بھی بدبخت عورتیں ہیں وہ کہ بستروں پر ہی ایڑیاں رگڑتی رہتی ہیں، نیندیں نہیں ان کی جان چھوڑتی، نیندیں سروں پہ سوار ہیں، گھر کی مصروفیت، یہ کام وہ کام۔ کیا ہم خواتین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے کام نہیں ہیں؟ عام روٹین کے عام عورت کے نسبت ہمارے کام زیادہ ہے، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کرنا سیکھا ہے۔ اور جو بیویاں اپنے گھروں کے نظام کو مینج کرنا سیکھ لیتی ہیں، یقین جانیے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہترین صورت میں سنوار رہی ہیں۔ کس کے ساتھ ساتھ؟ دنیا کے، اپنی آخرت کو بھی بہترین طریقے سے سنوار لیتی ہیں۔ دنیا کے کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ہم تو بندوں کو ہی ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کہاں پر جن دماغوں میں بھوسا بھرا ہو، جن دماغوں میں دنیا کے کام راج کر رہے ہوں، جنہیں نہیں پتا کہ مر جانا ہے، کام تو سارے پیچھے رہ جانے ہیں ہمارے۔ ہاں بولو، اس وقت جھاڑو تمہارے کام آئے گا؟ یہ کپڑے پوچھے لگانے آئیں گے؟ یہ کپڑوں کو سوٹے مار کے دھونا یاد آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ جو تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب تمہارے پاس آ کر بعض اوقات میں تمہارا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کام بس اس انسان اپنی عقل سے غافل ہے، گمراہیوں کی طرف ہے، اور یہی سوچ کے پورا رمضان تقریباً گزار دیا، جی میرے پاس تو کام ہی نہیں ختم ہوتے، میرے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ انسان کو مینج کرنا آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ مینج کرنا آنا چاہیے۔ اور ابھی بھی میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اپنی لائف کو مینج کرو۔ اگر یہ حصہ، آدھا حصہ آپ اپنے گھر والوں کو دے رہے ہو، اپنی موٹی ماری باتیں کر رہے ہو، اپنے بچوں کو دے رہے ہو، تو اپنی آخرت کی مزید تیاری کرو۔ اور جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں ہوں گی نا، آپ کے پاس دین کی تعلیم، دین کا شعور نہیں ہوگا، آپ کبھی اپنے بچوں کو نسلی اور دینی تعلیم نہیں دے سکتے، نسلی اور دینی تربیت نہیں دے سکتے اگر آپ ایجوکیٹ نہیں ہیں، اگر مائیں اسلامی تعلیم یافتہ نہیں ہے، اگر ماؤں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ نہیں پڑھا، سیدہ خدیجہ کی تعلیم نہیں پڑھی، سیدہ امی عائشہ صدیقہ کی تعلیم نہیں پڑھی، ان کی زندگی نہیں پڑھی، تو خاک اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں گی وہ؟ خدا را جاگیے، اس مغالطے میں اپنی زندگی کو، اس خوش فہمی میں، غلط فہمی میں مت گزاریے کہ وقت ملے گا تو کر لیں گے۔ وقت کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایمان والیوں، اگر ایسی گندی حالت میں ہم قبر میں چلی گئیں تو کون ہمارے کام آئے گا؟ ذرا سوچنا ہے آپ نے ان باتوں کو جا کر۔ اور ابھی بھی جو کچھ دن باقی ہیں، آؤ درس قرآن میں آؤ، آ کر سیکھو، دیکھو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہیں کیا کہہ رہی ہے۔ ابھی یہ جب آپ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک سنتی ہیں، چلو سارے نہ بھی سبق کی سمجھ آئے، کسی ایک لفظ کی سمجھ تو آتی ہے یا نہیں؟ بولو نا ذرا، کہ اتنے زیادہ یہاں پہ ڈل دماغ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کے دماغوں کے اوپر سے سب سمجھے آتی ہیں، لیکن ہم صرف اپنے آپ کو بدلنے کی نیت نہیں کرتے۔ آج کرو نا نیت ذرا، کون سی نیت؟ خود کو بدلنے کی نیت کرو۔ اور جو روٹین یہ تھی کہ گھروں میں رہنا ہے، گھروں کے کام کرنے ہیں، اس ٹائم میرا سونے کا ٹائم ہوتا ہے، آج بدلو اور یہ نیت کرو کہ مولا ٹھیک 10 بجے میں نے مصطفیٰ کے نوکروں کے نوکر خانہ میں جانا ہے اور قرآن پاک سننا ہے، قرآن پاک سنانا ہے، احادیث میں نے سننی ہے، کیونکہ میں نے اپنے عمل کو طاہر بنانا ہے، کیونکہ میں نے اپنے عمل کو مطہر کرنا ہے، کیونکہ میں نے اپنے عمل کو وقار دینا ہے، خود وقار دینا ہے۔ اور جب آپ اپنے عمل کو طاہر، مطہر اور وقار دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوش اور خرم زندگی عطا فرمائے گا۔ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو خود کو بدلنا ہے۔
کیا میں نے بولا؟ ہاں، کوئی نہیں، پتہ نہیں کب موت کا بلاوا مجھے اور آپ کو میری بہنوں لے جائے. ہاں، یہ سب کے لیے تو پیغام نہیں نا. وہ جو میری بہنیں آتی ہیں ان کو تو میرا سلام ہے نا. پیغام تو ان کو ہے جو گھروں میں کاموں میں مصروف ہوتی ہیں. اپنی لائف کو مینیج کیجئے. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز آپ کے بغیر چل سکتی ہے. اس وہم کو چھوڑ دو کہ میرے بغیر نہیں ہوتا. سب کچھ سب کے بغیر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے میری بہنوں یہ دیکھنا ہے کہ افطار کے وقت دسترخوان کی نعمتیں دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی عادت ملی یا نہ ملی. جب ہم سب کچھ دیکھتے تھے تو ہم میں سے اکثر بہنیں اس وقت دعائیں بھی کر رہی ہوتی تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی ہوتی تھی. تو ہم نے اپنی روح کو سکون دیا یا نہ دیا؟ روح کو ہم نے غذا دی یا نہ دی؟ ہاں. اور پھر دیکھو گرمی، تھکن اور بچوں کی ضد کے باوجود روزہ رکھنا ہمیں حلیم اور صابر بنا گیا. کیا بنا گیا؟ ہمیں حلیم اور صابر بنا گیا. تو میری بہنوں یہ روح کی تو ساری چیزیں تھی. ہاں، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں افسوس بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے جی سب سے پہلے زبان کی حفاظت. کیا ہم نے کچن کے کاموں یا سہیلیوں کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے غیبت یا شکایت سے خود کو بچایا؟ اگر نہیں تو ایمان والیوں ہم نے روزے کا اصل نور کھو دیا. یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے اگر خود کو نہیں بچایا ان چیزوں سے تو ہم نے کس کا نور کھو دیا؟ کس کا نور کھو دیا. اور اگر عبادت میں سستی رہی، جیسے کہ عید کی تیاریاں، ٹھیک ہے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں رمضان شریف میں بھی نمازیں قضا کرتی ہیں بازاروں کی صورت میں. جی عید کی شاپنگ کے لیے گئی تھی، عید کی تیاری کے لیے گئی تھی، جس کے لیے میں ہمیشہ جب رمضان پری پلان آپ کو دیتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی جو عید کی تیاریاں ہیں وہ قبل از رمضان کر لیا کریں، یا پھر جو آپ کے آف ڈیز ہوتے ہیں یا میں مخصوصہ میں یہ چیز کو دیکھا کریں. کم از کم عبادت رمضان میں اپنی ان کے پیچھے ضائع نہ کیا کریں. اور آج بھی دیکھ لیجئے ہماری اکثر بہنیں، سب کا ذکر نہیں ہے، اکثر بہنیں عید کی تیاریوں، شاپنگ اور کپڑوں کی سلائی کے چکر میں آخری عشرے کی طاق راتیں بازاروں میں گزار دیتی ہیں. یہ اکثر دیکھ لیجئے طاق رات ایک ایسی رات ہے جس رات نہ کسی کو ملنے جائیں، نہ کسی کو ڈسٹرب کریں، نہ کوئی پروگرام بنائیں. اس رات مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان والوں کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ اس رات ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم نے صرف کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے. اپنے بستروں سے کٹ جانا ہے، اپنے بستروں سے دور ہو جانا ہے، اپنے مصلی پر لو لگانی ہے اور ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. کون سی راتوں میں؟ کون سی راتوں میں؟ طاق راتوں میں. لیکن یہاں پر بھی میری بہنوں ہم اکثر یقین جانیے کہ نالائکی کر جاتی ہیں اور وہاں پر کیا ہم لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت کو بھی کھو دیتی ہیں. سمجھ آ گیا؟ تو لائف کو مینیج کرنا سیکھیں کہ اس رات ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ہماری طبیعت پر بوجھل ہو، ہمارے جسم پر بوجھل ہو، یا ہمارے ذہن پر بوجھل ہو، یا ہماری عبادت کی روٹین کو بوجھل کر دے. ہم نے پرسکون پلاننگ کرنی ہے. کون سی رات؟ کون سی رات؟ ہاں. اور آگے افطاری کی تصاویر اگر سوشل میڈیا پر ڈالنے اور دسترخوان کی نمائش میں کہیں ہم نے اخلاص تو نہیں کھو دیا. یہ بھی آج کل رواج ہے نا کہ کچھ بھی اچھا بناؤ تو موبائلوں پہ چڑھا دو. جی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جی یہ ہم اچھا بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. کتنا ویسٹیج آف ٹائم ہے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ اکثر ہمارے آج نوجوان بیٹیاں اس معاملے میں اپنے کردار کو ادا کرتی ہیں. تو خدا را یہ دیکھیے یہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے اور دکھاوا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ دکھاوا ہے. آگے میری بہنوں اصل کامیابی کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیجئے. اصل کامیابی یا پانا یہ ہے کہ رمضان کے بعد، کس کے بعد؟ رمضان کے بعد ہماری نمازیں قائم رہیں، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں اور ہم گناہوں کی طرف واپسی نہ لوٹیں. کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ نہ لوٹیں. اگر عید کے بعد بھی ہم وہی پرانے گناہگار انسان رہے تو سمجھے ہم نے رمضان کی برکات کو کھو دیا. ہم نے کس کی برکات کو؟ کس کے بعد؟ عید کے بعد. کس کے بعد؟ عید کے بعد. تو سمجھ لیں وہ ختم. وہ چند دنوں کا ایک دکھاوے جیسا مسلمان آیا تھا، وہ مسلمان مہمان کے ساتھ رمضان کے ساتھ ہی ودا ہو گیا، باقی وہی گناہگار انسان. تو ہم نے اپنی روٹین کو بدلنا
اچھی جو روٹین بن گیا اس کو بدلنا نہیں ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں ایمان والیوں۔ اب آگے رمضان کا تحفہ بھی بتا دوں کہ یاد رکھیں کہ رمضان جانے کا مطلب نیکیوں کا ختم ہونا نہیں ہے۔ بولو ذرا، نیکیوں کا ختم ہونا نہیں ہے۔ اگر ہم نے رمضان سے یہ پایا کہ ہم چغلی چھوڑ دیں، پردے کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، جس طرح رمضان میں افطاری کے ذریعے ہم دوسروں کے دسترخوانوں کا خیال رکھتے تھے، ہم ویسے ہی دوسروں کے معاملات کا خیال رکھیں، اپنی برائیوں سے دور رہے، تو یاد رکھو ہم کامیاب ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور پھر ایک بات اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ عید کے دن اور اس کے بعد بھی وہی وقار اور تقوی برقرار رکھیں جو رمضان میں تھا، جو آپ کا صفائی ستھرائی کے حوالے سے، جو ایک نماز روزے کی پابندی کے حوالے سے، لوگوں کے معاملات کے حوالے سے ایک ہمارا سلسلہ اچھا بن جاتا ہے نا، عید کے بعد بھی اس کو آپ ایسے برقرار رکھیں۔ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت اسی طرح کریں جیسے رمضان میں آپ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر زندگیوں میں آپ کے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری بہنوں نے ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنا ہوگا اور عمل کی، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی، توبہ خالص کرنے کی، جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کی نیت کر لی ہوگی۔ یہ چند گھڑیاں، چند دن میرے اور آپ کے پاس ہیں، آئیں مزید کوشش بڑھا دیں، مزید اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی کلی صورت میں رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔